अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझा हूँ कि पोल्ट्री फार्म के अंदर वॉशिंग और डिसइंफेक्शंस की क्या अहमियत है। पोल्ट्री फार्म्स जो है कंट्रोल फार्म जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर आलमोस्ट 40 डेज से लेकर 50 डेज तक जो है फ्लॉक रहता है। अब इस दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ती हैं। वो बैक्टीरियल भी हो सकती हैं, वायरल भी हो सकती हैं, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं भी आती है तो इसको हरगिज़ ये नहीं समझना चाहिए कि नेक्स्ट फ्लॉक को हम अच्छे तरीके से डिसइंफेक्टेंट करके जो है ना उसको ना डिसइंफेक्टेंट करें, बल्कि हमेशा आपका डिसइंफेक्शंस का और वॉशिंग का लेवल एक तरह का ही होना चाहिए। उसमें किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बीमारियों में 90% जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उसको सिर्फ़ और सिर्फ बायोसिक्योरिटी से रिमूव कर सकते हैं। तो उसमें आपको कुछ तरीक़ेकार हम बताएंगे कि आपने पोल्ट्री फार्म की वॉशिंग किस तरह से करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने पूरा लिटर जो है उसको रिमूव करना है, परादा वगैरह, और उसके बाद झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगाने के बाद जो फर्स्ट पैरामीटर है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो काम करना है आपने, वो है आपने फार्म्स की वेट क्लीनिंग करनी है। इसको बोलते हैं प्री वॉश। बहुत ही बेहतर है कि प्री वॉश जो अब आप करें तो उसमें कोई ना कोई जो है प्रोडक्ट्स ऐड कर लें, हल्की कर लें, ज़्यादा उसमें डिसइंफेक्टेंट वगैरह यूज़ ना करें, कम यूज़ कर लें, ताकि जो पानी है वो सैनिटाइज़ होकर जाए। अब जब आपने ये काम करने हैं, उसके साथ ही आपने लाइनों के अंदर, वाटर लाइन के अंदर पानी खड़ा कर देना है। अब वाटर लाइन के अंदर पानी खड़ा करने का तरीक़ाकार यही होता है कि एक तो उसके अंदर एयर जो होती है उसको रिमूव करें, और इंश्योर करें कि पानी हर निपल के एंड, यानी कि दोनों जो है आपकी वाटर लाइन है उनके एंड तक पहुंच जाए। अब जब आप वाटर लाइन्स को इंश्योर कर लेते हैं कि पानी एंड तक पहुंच गया है, तो एवरी 2 आवर्स के बाद आपने उसमें से मज़ीद एयर निकालनी है। और ये प्रोसीजर आपने कम से कम 4 दफ़ा करना है, और 8 से 10 घंटे के बाद उसके अंदर से लाइन क्लीनर्स को निकाल देना है। लाइन क्लीनर्स को निकालने के बाद अच्छे तरीके से एक दफ़ा आपने लाइनों को फ्लश करना है, और फिर दूसरा प्रोसीजर अपना स्टार्ट कर देना है। अब इसी दौरान आपने जो काम करने हैं, उसमें सबसे पहले आपने अप्लाई करना है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि नमक का तेज़ाब। जो कप्स होते हैं, निपल के नीचे जो कप्स लगे होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये उसी पे अप्लाई किया जाता है। उसके अलावा आपने कहीं भी अप्लाई नहीं करना। उसका सिंपल तरीक़ाकार है कि आपने उसको ये आपके फार्म्स के ऊपर जो तोड़े वगैरह होते हैं उसी को ही मतलब यूटिलाइज़ करें। उसका छोटा सा जो है ना, वो आप जिस तरह से कोई भी स्पंज टाइप बना के आप उसको अप्लाई इजीली कर सकते हैं। ग्लव्स वगैरह पहन के आप हाथ से भी इसको मार सकते हैं। आप जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, उसके साथ साथ ही आप इसने वॉशिंग भी साथ साथ स्टार्ट कर देनी है अपनी। अब देखें, वॉशिंग का सबसे मेन जो आप पर्पज़ है वो होता है कोई चीज़ पानी का इस्तेमाल कम करते हुए आप अच्छे तरीके से वॉश कर लें, तो वो प्रेशर मशीन है। जो पोल्ट्री फार्म है वो नॉर्मली 200 बार प्रेशर जो है, जिसको आप 450 यानी कि 4500 PSI या 4000 PSI जो बोलते हैं, कम से कम इतना होना चाहिए। तो आप एक अच्छे तरीके से फार्म को 24 घंटे के अंदर अंदर वॉश कर सकते हैं। अब इसके बाद आपने, जब आपका ये वाला जो कप्स वाला सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, तो दूसरा प्रोसीजर आपने स्टार्ट करना है। वो है आपने जो फीड लाइंस हैं, फीड लाइंस को एक दफ़ा
پہلے چلا کے اس کے اندر جو پرانی فیڈز ہے وہ نکل جائے. پھر اس کو آپ نے گیلا کرنا ہے. گیلا کرنے کے بعد اس کے اوپر ڈٹرجنٹ کو اپلائی کرنا ہے, اور ڈٹرجنٹ کو اچھی طریقے سے اپلائی کرنے کے بعد وہ سیم طریقہ کار کہ آپ نے جو پریشر واشر ہے اسی کے ساتھ ہی اس کو بھی واش کرنا ہے پراپر. آپ اسی دوران سے جب ایک سائڈ سے آپ یہ کام کر رہے ہیں تو دوسری سائڈ سے آپ روف سے سٹارٹ ہوں گے اور چھت کو پراپر جو ہے نا واش کرتے ہوئے, دیواروں کو واش کرتے ہوئے اینڈ تک لے کے جائیں گے. اور دوسری سائڈ سے پھر اسی طرح سے برتن, یعنی کہ جس میں فیڈ کے برتن آ جاتے ہیں, جس میں واٹر لائنز آ جاتی ہیں, اس میں مزید دیواریں ایک دفعہ پھر واش ہوتی ہیں. دیواروں کے اندر جو ونڈوز لگی ہوتی ہیں, اس کے اندر جو وینٹ لگے ہوتے ہیں, اس کے اوپر بھی ڈٹرجنٹ اپلائی کرنا چاہیے لازمی طور پہ. تو اس کے علاوہ جو آپ کے پاس جو ونڈوز لگی ہوتی ہیں کیچنگ کے لیے, اس کے اوپر بھی ڈٹرجنٹ کو اپلائی کرنا چاہیے. اچھا, اس میں ایک سب سے بڑا ایشو یہ بھی ہے کہ اس کے اندر بیٹلز بھی ہوتے ہیں. فارمز کے اندر ہر فلاک میں بیٹل جو ہے وہ بن جاتے ہیں. تو بیٹلز کو آپ کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جب آپ فارم کو شروع میں جب آپ واشنگ سٹارٹ کر رہے ہیں تو ویٹ کلیننگ کرنے سے پہلے آپ مطلب کہ سپرے کریں انسیکٹیسائڈ کا. اس میں ڈیلٹا میتھرین دی بیسٹ ہے, اگر اس کا سپرے کر لیں تو بہت بہتر ہے. آپ اس میں 1% کے حساب سے سولوشن بنا کے آپ اس میں سے 1% سے بھی زیادہ بنا لیں, 0.5% بنا لیں, یا اس سے بھی کم اگر کرنا ہے تو 0.25% بنا لیں. تو وہ یہ سولوشن بنائیں اور اس کو اپلائی کریں سراؤنڈنگ میں فارمز کے. کیونکہ جب آپ ویٹ کلیننگ سٹارٹ کرتے ہیں تو جو بیٹلز ہوتے ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں, اور جب آپ برادہ وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہ بیٹلز جو ہیں, اس کو فریکلین بیٹلز کہتے ہیں, یہ اینڈ پہ فارمز کے لاسٹ میں آپ کو سنڈی نما یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو یہ بھی کمنگ فلاکس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں. تو جب چھوٹا چوزا ہوتا ہے تو اس کے پاؤں کو کاٹتے ہیں, وہاں سے خوراک یہ کچھ لیتے ہیں, کچھ جو ہے نا وہ فیزز کے تھرو اپنی خوراک کو پورا کرتے ہیں. تو پریویس فلاک کی جو ڈیزیز ہے اس کو ٹرانسفر کرنے میں یہ ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ بھی بایو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف سے مطلب اس کو بھی دیکھنا چاہیے, یہ بھی ضروری ہوتا ہے. ساتھ ساتھ ہم اپنا دوسرا بھی جو پروسیجر آپ کا چل رہا ہے اس کو ہم کیری آن کرتے ہیں. اب اس میں آپ نے ایک سائڈ سے فارم کو کمپلیٹ واش کر دیا, کپس واش ہو گئے آپ کے, مطلب ڈرنکر واش ہو گئے, وینٹ آپ کے واش ہو گئے, چھت آپ کی واش ہوگی, دیواریں ہوگی, فرش رہ گیا. اب فرش کے اوپر آپ نے بہترین تو یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کاسٹک وغیرہ یوز کرنا چاہیے. تو کاسٹک اپلائی کریں اس کے اوپر, اور جو ڈیورنگ ٹائم تو دیکھیں اگر لڑکے جو ہے وہ پراپر اپنے پیرامیٹر ان کے ہیں, ان کے شوز گم شوز پہنے ہوئے ہیں تو بہت بہتر ہے. اگر گم شوز نہیں پہنے ہوئے ہیں تو ضروری ہے کہ ان کو گم شوز کا استعمال کرنا چاہیے جب آپ کاسٹک وغیرہ یوز کرتے ہیں. تو کاسٹک کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوتا ہے, ایٹ لیسٹ جو ہے نا اس کو 5 to 8 hours دینے ہوتے ہیں. اس کے اوپر اچھی طرح سے پانی کا چھڑکاؤ کریں, اور بہت کم پانی کا چھڑکاؤ کریں کہ وہ نارملی وہاں سے اگر آپ پانی اس کو زیادہ استعمال کریں گے تو وہ سائڈوں پہ اس کا جو ہے نا وہ محلول زیادہ چلا جائے گا, درمیان میں رہ جائے گا. تو کوشش کریں اس کو ہلکا سا چھڑکاؤ کریں پانی کا. اور اس کے بعد آپ جو ہے نا پراپر جب آپ فرش کو واش کر رہے ہیں تو دیوار کو کم از کم 3 فٹ دوبارہ جو ہے نا واش کریں, کیونکہ جب آپ فرش کو واش کریں گے دیوار الٹیمیٹ جو ہے نا دوبارہ سے خراب ہوتی ہے. تو یہ طریقہ کار ہیں واشنگ کے جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ چیزیں کرنی چاہیے. اب آپ کا فارم تقریباً اس میں واشنگ کی کمپلیٹ ہونے کے بعد جو آپ کا نیکسٹ پروسیجر ہے وہ ہے ڈس انفیکشنز کا. اب ڈس انفیکشنز میں آپ نے
کوئی بھی ڈسنفیکٹنٹ ہیں اس کی 1-2 پرسنٹیج جس حساب سے پرسنٹیج بنی ہوئی ہیں اس حساب سے اس کی پرسنٹیج آپ لگائیں. اور 1% بھی ہوتے ہیں نارملی، 0.5% ہوتے ہیں، 2% بھی ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ہیں. آپ اس پہ کوئی سا بھی ڈسنفیکٹنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں فینول بیس ہے، بیسٹ ہے، ہائیڈروجن بیس بھی ہوتے ہیں ڈسنفیکٹنٹ، فارمولین بیس بھی ہوتے ہیں. TH4 گروپس میں بہت سارے ڈسنفیکٹنٹ ہوتے ہیں. پوٹاشیم پروکسی مونوسلفیٹس ہے، پوٹاشیم بیس بھی ہوتے ہیں. آپ اس میں سے کوئی سا بھی ڈسنفیکٹنٹ چوز کریں اور اس کو جو کمپنی کی ریکمنڈیشن ہے اس کے حساب سے اس کو اپلائی کریں. اب دیکھیں ڈسنفیکٹنٹ مین چیز ہے. اگر آپ کی واشنگ جو ہے وہ اگر پورشن اگر سمجھا جائے تو وہ 70% واشنگ کنسیڈر کی جاتی ہے. اب جو 30% ریمیننگ جو ڈسنفیکشن سے جراثیم مرنے ہیں وہ 30% بھی آپ 100% ہی ایک طرح سے سمجھیں، کیونکہ اگر ڈسنفیکٹنٹس اچھے طریقے سے نہیں ہوگا تو آپ کی واشنگ جو ہے وہ بھی ناقص ہے سمجھ لیں. تو ڈسنفیکٹنٹ کو سپرے کرنے کا بہترین طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کو مشین کے ساتھ اپلائی کریں، کیونکہ مشین کا جو موئسچر ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے اور اس کی مسٹ جو ہے نا بڑی اچھی بنتی ہے. تو پریشر مشینز کے پیچھے جو ہے نا اس کو سپلائی دیں ڈسنفیکٹنٹ کی، اور مشینز کے تھرو پورے فارم کے اندر اچھے طریقے سے ویٹ کریں. مشینز کے ساتھ اگر 200 بار پریشر والی مشین ہے تو ایک فارم کے اندر سپرے کرنے کے لیے 500 لیٹر پانی درکار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور 500 لیٹر پانی کافی ہوتا ہے ایک فارم کو گیلا کرنے کے لیے. اور یہ اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا بایو سیکیورٹی کی انسائڈ. آپ نے کمپلیٹ کر لیا ہے، فارم کو پراپر سیل کریں ساری سائڈوں سے، اور تاکہ جو اندر کا ڈسنفیکٹنٹ ہے وہ کسی قسم کے جو ہے نا آمد و رفت جب تک آپ چوزہ آپ کا آتا نہیں ہے تب تک اس کو پراپر سیل کریں. باہر جو ہے آپ کی فٹ ٹپ ویل ٹپس وہ پراپر رننگ پوزیشن میں آ جانی چاہیے. اس کے اندر ڈسنفیکٹنٹ ڈلا ہونا چاہیے تاکہ اب وزٹر جب بھی آپ کے فارم کو وزٹ کرے تو وہ ساری چیزیں امپلیمنٹیشن اس کے اوپر ہونی چاہیے. اب اس میں جو چیزیں آپ اگر آپ کی کلونیز بھی ہیں، اب یہ انسائڈ سارا آپ نے کور کر لیا. اب باہر کا ایریا آپ نے کب اور کیسے کرنا ہوتا ہے. باہر کا ایریا ڈسنفیکشن واشنگ سے پہلے ہونا چاہیے. یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ فلاک کے جو پریویس جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں واشنگ سے پہلے وہ بالکل ختم ہونے چاہیے. اگر آپ نے شاپر وغیرہ لگایا ہوا ہے پیڈوں پہ اس کو جلا دینا چاہیے. کوئی پرانے کپڑے ہیں اس کو بھی جلا دینا چاہیے. آپ کی کلونی ہے اچھے طریقے سے واش ہو، بیسنز ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، واش روم ہیں، رومز ہیں. آپ کی جو کچنز کا ایریا ہے، دیکھیں کچن میں آپ مرغی آپ باہر سے بھی لاتے ہیں. جب فلاک نہیں ہوتے ہیں تو باہر سے جو پھٹے سے مرغی لائی جاتی ہے صاف ظاہر ہے وہ بھی جو ہے نا پرابلمس کریٹ کر سکتی ہیں. تو لہٰذا وہ ایریا زیادہ سینسٹیو ہے، وہاں پہ ڈسنفیکٹنٹ کا اچھا استعمال کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ نے ڈیورنگ واشنگ جو ہے کرنی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں. تو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوگے. اللہ حافظ.